हिप्नोटिज्म ये किताब रईस अमरोही ने लिखी। तुम आराम और इत्मीनान से लेट गए हो, आंखें बंद कर लो। तुम्हारे जिस्म के किसी हिस्से में खिंचावट और तनाव की कैफियत तो नहीं है। अगर है तो जिस्म को ढीला छोड़ दो, बिल्कुल आरामदेह पोजीशन में लेट जाओ। अच्छा, अब होठ बंद करके नाक के सुराखों से 5 गहरे गहरे सांस, खूब गहरे गहरे सांस लो। आहिस्ता आहिस्ता हवा को अंदर खींचो, नाक से खींचकर धीरे धीरे सीने की तरफ लाओ। जी घबरा रहा है, दम घुट रहा है तो सांस आहिस्ता आहिस्ता नाक के सुराखों से खारिज करो। देर सांस सीने में रोकोगे बेहतर है। जितनी आहिस्तगी के साथ सांस अंदर खींचोगे मुफीद है, जितनी नरमी से सांस बाहर निकालोगे मौसम। मेरे अलावा किसी की आवाज़ नहीं सुन सकते। तुम निहायत सुकून और इत्मीनान के साथ लेटे रहो। तुम्हारी आंखें मजबूती के साथ बंद हैं। तुम्हारे जहन में कोई कश्मकश नहीं है। तुम्हारा दिमाग पूरी तरह पुरसुकून है। तुम सिर्फ मेरी आवाज़ सुन रहे हो। शाबाश, अब तुम्हें नींद तारी हो रही है, मगर तुम हर हालत में मेरी आवाज़ सुनते रहोगे और मेरे सवालात का जवाब देते रहोगे। और जब मैं हुक्म दूंगा तुम हशाश बशाश तरोताज़ा बिस्तर से उठ जाओगे। एक एक फ़िक्रे को कई कई बार दोहराया जाए ताकि गैब व तलक़ीन का हर फ़िक्रा मामूल के जहन में पेवस्त हो। ज़्यादा का तजुर्बा, मैं खौफ, मायूसी और घबराहट की मरीज़ा हूँ। मेरा ताल्लुक़ पढ़ाने से है। मैं लड़कियों को पढ़ाने के लिए क्लास में दाखिल होती हूँ तो पाँव डगमगाने लगते हैं, जिससे में लर्जा पड़ जाता है, गला खुश्क हो जाता है। रईस साहब, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि खौफ, मायूसी और एहसास कमतरी की ये हालत मेरे लिए कितनी तकलीफ दे थी। कई बार खुदा की कसम खुदकुशी तक का ख्याल आया। उस ज़माने में आपको मैंने अपने हालात से इत्तला दी। आपने लिखा था कि बचपन से अब तक के हालात जिनका तुम्हारे जहन पर अब तक असर है, कलम बंद करके भेज दो। चुनांचे मैंने आपके हुक्म की तामील में बचपन से जवानी तक के हालात लिखकर भेज दिया। आपने मुझे बहुत दिलासा दिया और 2 मशक़ें मेरे लिए तजवीज़ की और हुक्म दिया कि बराबर अपने हालात से मुत्तला करती रहो। मशक़ों से गैर मामूली फ़ायदा हुआ। सांस की मशक़ करने के बाद जहन को अजीब किस्म का सुकून महसूस होता था, जैसे एक नई खुद एतमादी मेरे अंदर पैदा हो गई है, एक नई ताकत महसूस कर रही हूँ। तफसीलन लिखा था कि ज़हनी मर्ज़ अक्सर इन मशक़ों के नतीजे में आर्जी तौर पर दब जाया करते हैं। इसके बाद लाशऊरी मज़ाहमत और अंदर की बगावत के सबब फिर यकयक उभर आते हैं। आपने लिखा था, जब सोने के बिल्कुल तैयार हो जाओ और नींद आने लगे तो हिस्बे ज़ैल फ़िक्रे दोहराने लगूं। आपने ख़ास तौर पे ये शर्त आयद कर दी थी कि ये फ़िक्रे उस वक्त चुपके चुपके या बाआवाज़ बुलंद दोहराए जाएं जब नींद आने लगे। फ़िक्रा ये था, मैं खौफ, मायूसी और घबराहट की मरीज़ा हूँ, मगर रफ्ता 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 इन तमाम जहनी कमज़ोरियों पर गालिब आकर ख़ुद एतमादी, मुसर्रत और सेहत का मुजस्मा बनती चली जा रही है। करें कि 15 रोज़ बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे अंदर गहरी तब्दीली पैदा हो रही है। मेरे खौफ में नुमायाँ कमी हो रही है, घबराहट पे गालिब आ रही हूँ और मायूसी के बादल छटते चले जा रहे हैं। उसके बाद अब मैं बहुत हद तक संभल चुकी हूँ। सुबह जब उठती हूँ तो अपने दिल में अजीब किस्म का जोश व खरोश और ज़ौक़ व शौक़ पाती हूँ। मेरी खुद एतमादी में इजाफ़ा हो रहा है। अब मैं क्लास में जाते हुए नहीं घबराती। लड़कियों को पढ़ाते वक्त भी मूड अच्छा रहता है। गज़ाला यास्मीन की तब्दीली की हालत की नौइयत पर गौर किया। बाज़ लोग शऊरी तौर पर यह पसंद करते हैं कि दूसरे के बनाए हुए कवानीन और दूसरों की दी हुई हिदायतों पर अमल करने के बजाय वह खुद अपना कानून अपने ऊपर नाफिज करें। गज़ाला गैर मामूली तौर पर हसास वाक़े हुई हैं। उन्होंने अपने आप को जो तरग़ीबात दी, इंग्लिश में कहते हैं अफर्मेशंस, वो मौसर साबित हुई और उनके अंदर वो मुफीद तब्दीली पैदा होने लगी जिसका मैं भी ख्वाहिशमंद था। और वो मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, बनिए की बकरी की और ठगों की। वो कहानी आप भी सुन लें। बनिया, बकरा और ठग। एक बनिया
بکرا خریدنے کے لیے گیا، 3 ٹھگوں کی اس پر نظر پڑی۔ بنیا جب بکرا خرید کر گھر لوٹنے لگا تو ان تینوں ٹھگوں نے اسے لوٹنے کا منصوبہ بنایا۔ تینوں ٹھگ بنیے کے پیچھے لگ گئے۔ ایک نے کہا، لالا یہ کتا کتنے میں خریدا؟ بنیے کے تن بدن میں آگ لگ گئی، چیخ کر کہنے لگا کہ آنکھیں پھوٹ گئی ہیں، اچھا خاصا بکرا کتا دکھائی دے رہا ہے۔ ٹھگ نے کہا کہ خوب، تمہارے یہاں کتے کو بکرا کہتے ہوں گے، کتا ساتھ لیے جا رہے ہو اور اسے بکرا کہہ رہے ہو۔ بنیا جھک کے آگے بڑھ گیا اور تعجب کرنے لگا، یہ کیسا بیوقوف آدمی ہے کہ بکرے کو کتا کہہ رہا ہے۔ بنیا چند قدم آگے بڑھا کہ درخت کی اوٹ سے دوسرا ٹھگ نمودار ہوا اور پکار کے کہا، لالا یہ بہت اچھا کیا کہ چوروں سے حفاظت کے لیے کتا خرید لیا، بڑا وفادار جانور ہوتا ہے۔ بنیا اس پر اور غضبناک ہوا، ٹھگ کو سینکڑوں صلواتیں سنائیں پر آگے بڑھ گیا۔ لوگ بکرے اور کتے میں تمیز نہیں کر سکتے، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ اتنے میں تیسرا ٹھگ باہر نکلا، اس نے کہا، لالا یہ کتا تو بیچ ڈالو، مجھے شکاری کتے کی تلاش تھی، اتفاق سے راستے ہی مل گیا۔ اب لالا چونکہ سمجھے کہ کسی نے جادو کے زور سے ان کی عقل خراب کر دی ہے، مت ماری گئی ہے، چنانچہ بکرے کی رسی چھوڑ کر رام رام کہتے ہوئے گھر کی طرف بھاگ نکلے۔ ٹھگوں کی دی ہوئی متواتر ترغیبات لالے کے لفظ میں اتر گئیں، پیوست ہو گئیں، جس کے تحت معمول متاثر ہوتا ہے۔ یہ عہد پروپیگنڈا اور تشہیر و تبلیغ پہ چل رہا ہے، سیاسی جلسوں کے نعرے ہوں یا اخبار کی سرخیاں، اشتہار ہوں یا نشریات، فلم ہو یا ریڈیو، غرض ہر شعبہ حیات میں ترغیب و تلقین کی کارفرمائی اور کارروائی ہے۔ یہ اشتہارات ایسے مقامات پر لگائے جاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی نظر ان پر پڑے اور وہ اس سے اصل قبول کریں۔ آپ خود اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، کون سا کام ایسا ہے جو آپ ترغیب، تلقین اور ہدایت کے زیر اثر نہیں کرتے؟ بالوں کے فیشن سے لے کر پاؤں کے موزے تک ہر چیز ترغیب و تقلید کے زیر اثر خریداری کی جاتی ہے۔ طبی گولیاں ہوں یا سگریٹ کے برانڈ، آپ ہر چیز کا انتخاب و استعمال ترغیب کے زیر اثر کرتے ہیں۔ ترغیب زندگی کے ہر گوشے میں کارفرما اور مؤثر ہوتی ہے، بلکہ یہ کہنا صحیح ہے کہ انسانی تمدن اور سوسائٹی کا شیرازہ ہی ترغیب کے سبب قائم ہے۔ دنیا کا ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں ترغیب پذیر ہے، لہٰذا تنویم پذیر ہے۔ ترغیب کا مقصد ہے کسی شخص پر اثر پذیرائی کی کیفیت طاری کرنا۔ انسان جانوروں تک کے کردار کو ترغیب و تعلیم سے بدلا جا سکتا ہے۔ جانوروں کے سرکس میں جا کے دیکھ لیجئے کہ تعلیم سے ان کے کردار میں کیسی صلاحیتیں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ شکاری کتے اور چیتے، ریس اور لڑائی کے گھوڑے، رقص کرنے والے اونٹ، بھیک مانگنے والے بندر، تماشا کرنے والے ریچھ۔ اس آدمی پر 30 منٹ میں ترغیب و تلقین کے ذریعے نیند طاری ہو سکتی ہے۔ اگر کسی نے اپنے اوپر خود تنویمی کی کیفیت طاری کی ہو، یعنی خود اپنے آپ کو ترغیب و ہدایت کے ذریعے اس حالت میں لے آیا ہو، تو وہ تنویم زدہ ہو جانے کے باوجود مکمل ہوش و حواس کے عالم میں رہے گا، اسے اپنے اوپر کامل اختیار ہوگا۔ سیلف ہپنوسس میں معمول کی تنقید و نکتہ چینی کی صلاحیت اور سوچ بچار کی قوت برقرار رہتی ہے اور وہ ہر قسم کے رد عمل کا اظہار کر سکتا ہے۔ اسے ماحول کا پورا علم ہوتا ہے اور وہ تبصرے اور تجویز کی استعداد سے محروم نہیں ہوتا۔ ہپنوسس کے عمل میں عام طریقہ ہے کہ آدمی کو آرام و اطمینان سے چت ٹٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ آرام دہ کرسی پر بیٹھا ہو تب بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ جب کسی شخص کے ذہن میں ہپنوسس کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے تو خواہ کسی عالم میں ہو، عامل کا ترغیبی فقرہ یا صرف ایک لفظ بسا اوقات
صرف ایک اشارہ آدمی کے لیے کافی ہے۔ ایک مرتبہ پھر یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جسم جتنا پرسکون ہوگا، ذہن اتنا ہی بہتر اور براہ راست کام کرے گا۔ بعض اوقات تو بستر کی ایک معمولی شکن تک دماغی خلش اور بے خوابی کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک فکرے کو بار بار دہرائیں، میں نیند میں ڈوبتا چلا جا رہا ہوں، میرا جسم بوجھل ہو رہا ہے، میرے پاؤں اور ٹانگیں شل ہو رہی ہیں، میرا ہر عضو بدن بے حس اور بے حرکت ہو رہا ہے۔ میں نہ اپنے ہاتھوں کو ہلا سکتا ہوں، نہ پاؤں کو، نہ بازو کو حرکت دے سکتا ہوں، نہ ٹانگوں کو۔ میرا بدن اکڑ رہا ہے۔ جو فقرہ آپ زبان سے ادا کریں گے، اس کے مفہوم کو سمجھنے اور اپنے جسم کے اندر محسوس کرنے کی بھی کوشش کیجیے۔ مسئلہ یہ فقرہ کہ میرا بدن اکڑ رہا ہے فقط زبان سے ادا کر دینا کافی نہیں، بلکہ فقرہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس اکڑاہٹ یعنی جسم کے اکڑنے کو آپ محسوس بھی کریں۔ تو اس ترغیب کے ہر لفظ کو عملاً محسوس کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کو سچ مچ یہ احساس ہو کہ نیند کی میٹھی مدہوش کن لہریں رگ رگ نس نس میں دوڑ رہی ہیں۔ 10، 15، 20 یا 25 مرتبہ بھی اگر مطلوبہ کیفیت جسم میں پیدا کرنے کے لیے کوئی ایک ترغیب دہرانی پڑے تو ضرور دہرائیے۔ جو ہی نیند کی کیفیت محسوس ہونے لگے، یہ فقرہ دہرانا شروع کر دیجیے۔ مجھ پر نیند غالب آ رہی ہے، مگر میرے ہوش و حواس برقرار رہیں گے۔ میں گرد و پیش کے حالات سے بے خبر رہوں گا، پوری طرح بے خبر رہوں گا۔ میرا ذہن پوری طرح چاق و چوبند رہے گا۔ میں 15-20 منٹ یا 25-30 منٹ تنویمی نیند میں رہوں گا۔ اس کے بعد جب مناسب سمجھوں گا، تنویمی نیند سے بیدار ہو جاؤں گا۔ خود اعتمادی اور خودداری کی ترغیب کا فقرہ اس طرح ہوگا۔ بچپن کی سخت تربیت کے سبب میری ذہنی نشو و نما میں رکاوٹ پڑ گئی تھی۔ میں دب کر رہ گیا ہوں، کچل کر رہ گیا ہوں، لیکن میں اپنے کو اندر باہر سے بدلنے کا پکا ارادہ کر چکا ہوں۔ میں اندر کی تمام الجھنوں اور کمزوریوں پر غالب آ کے رفتہ رفتہ ہمت، مسرت اور اعتماد کا خوبصورت مجسمہ بن جاؤں گا۔ خوبصورت مجسمے کے الفاظ ادا کرتے ہوئے اپنا ہنستا ہوا پر اعتماد چہرہ نگاہ باطن کے سامنے لائیے۔ یہ فقرہ اگر آپ کو طویل معلوم ہو تو اس طرح مختصر کیا جا سکتا ہے: میں اندر کی تمام الجھنوں اور کمزوریوں پر غالب آ کر ہمت، مسرت اور اعتماد کا مجسمہ بنتا چلا جا رہا ہوں۔ جتنی مرتبہ یہ فقرہ دہرا سکیں دہرائیے، بار بار دہرائیے۔ اس دوران میں اگر نیند کا جھونکا آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ یہ فقرہ اس وقت دہرانا شروع کریں جب نیند کے جھونکے آنے لگے۔ کے ساتھ یہ ترغیب دلی دل میں دہراتے رہیں کہ میرے اندر بھی نور ہے، باہر بھی، میرے جسم میں بھی نور ہے، جان میں بھی، اور میں رفتہ رفتہ ہمت، طاقت، مسرت اور اعتماد کا پیکر بنتا چلا جا۔ نفسیاتی بیمار لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو منفی ترغیبیں دیتے رہے ہیں، یعنی فلاں شخص سے خبردار رہنا چاہیے، یہ لوگ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ اس طرح منفی ترغیبات کا ایک شیطانی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ منفی ترغیب سے شک و شبے کی ذہنی اور دماغی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ منفی اور تباہ کن ترغیب کو صرف مثبت اور پازیٹیو ترغیب سے بدلا جا سکتا ہے۔ صحت اور بیماری کا دار و مدار دواؤں، انجیکشنوں، گولیوں، آپریشنوں اور معالجوں پر نہیں، انسان کی قوت ارادی اور صحت مند ہو جانے کی مثبت ترغیب پہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صحت مندی اور بیماری کے سلسلے میں بیرونی علاج ضمنی اور ثانوی اہمیت رکھتا ہے۔ دنیا کے تمام چوٹی کے ڈاکٹر اور حقیقت شناس طبیبوں کا اس پر اتفاق ہے کہ خود انسان کے اندر نہ صرف شفا بخشی بلکہ ذاتی شفا یابی کی قوت موجود ہے۔ ہمارے اپنے نفس و بدن کے نظام میں ایک ایسی مشینری قائم ہے جو بیماریوں سے جنگ کرنے اور انسان کی طبعی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیشہ مستعد رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے، در حقیقت اس احساس سے ہی کہ میری طبیعت خراب ہے اکثر نفسیاتی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور جسمانی امراض میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ طبیعت کی سازگاری
اور صحت پر ہی تندرستی اور من درستی کا انحصار ہے۔ آج بھی بہت سے حضرات اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہپنوٹزم جادو کی کوئی قسم ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں، ہپنوٹزم ایک باقاعدہ سائنس کی طرح عمل کیا جاتا ہے اور ترقی یافتہ ملکوں میں اس سے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں یہ تحریک قبول عام حاصل کر رہی ہے۔ ترغیبی کی کئی مثالیں پیش کی جا چکی ہیں۔ ایک مثال اور سنتے چلیے۔ آپ صبح بستر سے اٹھنے کے بعد شام تک بار بار دہرائیں، آج شام کو مجھے بخار آ جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ شام تک آپ کو بخار بھی آ جائے گا۔ مسلسل ترغیب و تلقین سے اپنے کردار، رویے اور عادات و اطوار میں مناسب تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ ترغیب و تلقین سے مراد یہ ہے کہ بار بار الفاظ جو اپنے آپ سے دہرائے جائیں، میں بہادر ہوں، میں کر سکتا ہوں، میرے حالات اچھے ہو رہے ہیں۔ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے یا نہیں؟ البتہ یہ حقیقت ہم سب کے علم میں ہے کہ آدمی کی صحبت میں آدمی کا رنگ ضرور بدل جاتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس اٹھنا بیٹھنا تجھے نیک بنا دے گا، اور بد آدمی کی صحبت تجھے بدی کی طرف مائل کر دے گی۔ مسلسل ترغیب و تلقین کے ذریعے اپنے کردار کو ایک خاص گروہی اور اجتماعی اور تہذیبی سانچے میں ڈھال لیتے ہیں۔ یہ عمل شعوری طور پہ بھی جاری رہتا ہے، غیر شعوری طور پہ بھی۔ ہم جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جس گھر اور گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، اس گھر اور خاندان کی عادتوں، عقیدوں، رسموں اور نظریے کو اپنانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اپنے گھرانے کا ہر عمل ہمارے لیے خاموش ترغیب کی حیثیت رکھتا ہے۔ ماں، باپ، بہن، بھائیوں اور دوسرے لوگوں کی حرکت در پردہ ایک تلقین ہوتی ہے۔ جانوروں کو بھی اسی طرح سکھایا جاتا ہے۔ طلباء و طالبات کے خطوط کا مضمون ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی ہم مستقبل سے مایوس ہو چکے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ زندگی کس طرح بسر کریں، حافظہ غائب ہوتے چلا جا رہا ہے، ذہانت کی دھار کند ہو رہی ہے، کسی کام میں جی نہیں لگتا، عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، خوفناک خواب دکھائی دیتے ہیں، ذہن الجھ گیا ہے، مایوسی اور بیزاری کے دورے پڑتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں انہیں خود ترغیبی اور خود تنظیمی کا طریقہ سکھلا دیتا ہوں، یعنی ہر منفی ترغیب کی جگہ ایک مثبت ترغیب۔ خود ترغیبی کو آٹو سجیشن کہتے ہیں۔ مثلا میرا حافظہ غائب ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ منفی ترغیب ہے۔ مثبت ترغیب یہ ہوگی، میرا حافظہ بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ فقرہ دہرانا شروع کر دیں، میں روز بروز لمحہ بلمحہ پہلے سے زیادہ صحت مند ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ اگر کسی مجلس میں کوئی افسردہ دل آ جائے تو وہ ساری انجمن کو افسردہ کر دے گا۔ لوگوں کو ہنستا دیکھ کر ہنسنے لگنا، رونے والوں کے مجمع میں جا کے آبدیدہ ہو جانا، اشتعال انگیزوں کے ہجوم میں پہنچ کر مشتعل ہو جانا، یہ سب روزمرہ کے مظاہر ہیں۔ انسان گروہ پسند جاندار واقع ہوا ہے، وہ اپنے ہم جنسوں کی تقلید پہ مجبور ہے۔ تمدن کی بنیاد ہی تقلید پہ رکھی گئی ہے۔ ہم جس گروہ اور جس جماعت سے وابستہ ہیں، اس کے خیالات، افکار، تصورات اور اعمال میں ہماری شرکت ناگزیر ہے۔ ہم اجتماعی اثرات سے بچ ہی نہیں سکتے۔ شہاب غوری جو ڈرگ کالونی کراچی میں رہتے تھے، ان میں متواتر ترغیبات سے ٹیلی پیتھی کی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی۔ لکھتے ہیں کہ میں نے اور میرے بھائی نے طے کیا ہے، ہم اپنے خیالات ایک دوسرے کی طرف منتقل کریں گے۔ وقت مقرر کر لیا گیا ہے۔ رات کے 1 بجے میں نے کمرے میں اندھیرا کیا، پنکھا چلایا اور ساری توجہ اپنے بھائی کی طرف کر دی جو 1 فلانگ کے فاصلے پہ رہتا ہے۔ وہ بھی ادھر اپنی قیام گاہ پر میرے پیغام کا منتظر تھا۔ رفتہ رفتہ مجھ پر تنویمی کیفیت طاری ہو گئی اور مجھے محسوس ہوا کہ بھائی میرے سامنے موجود ہے، کرسی پہ آدھا بیٹھا آدھا لیٹا ہے اور میرے خیال کی لہروں کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے سے اذیت کے آثار نمایاں ہیں۔ اس کے بعد میرے ذہن نے بھائی کے ذہن سے ایک سوال کیا جس کا جواب وصول ہوا۔ پھر اس نے مجھے خداحافظ کہا۔ میرے ذہن کو برقی جھٹکا سا لگا اور تنویمی کیفیت ختم ہو گئی۔
دوسرے روز میں نے اس واقعے کی تصدیق چاہی اور بھائی نے اقرار کیا کہ ہاں، وقت مقررہ پر تمہارے خیال کی لہر میرے دماغ کو وصول ہوئی تھی۔ جو خیالات اس کے دماغ کی طرف سے مجھے وصول ہوتے ہیں وہ در حقیقت انہی خیالات میں غلطوں پیچاں رہتا ہے۔